जनाब तौफीक पहलवान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के रुकन असम्बली औरंगाबाद, मेरे भाई इम्तियाज जलील साहब, सोलापुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन, जिम्मेदारान के अराकीन बल्दिया, गुलबर्गा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब वहाज बाबा साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर यहां पर आकर अपनी जमात से वालियाना मोहब्बत का सबूत भी दिया और न सिर्फ अपनी मोहब्बत का सबूत दिया बल्कि आपने अपनी वाबस्तगी और अपने मिली शऊर और मजलिस जो सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रही है, जिसके जरिए मजलिस न सिर्फ मुसलमानों की बेबाक आवाज है बल्कि मजलिस ये चाहती है और पूरे अखलास के साथ इस बात की कोशिश कर रही है कि कमजोर तबकात का, जिसमें हमारे दलित भाई हैं, हमारे दंगर भाई हैं, ये तमाम हमारे साथ मिलकर एक सियासी प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए और यही हमारी कामयाबी का ज़ामिन रहेगा। इसलिए मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पर आज आए अपना वक्त निकाल कर। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए यहां की पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पहली मर्तबा मराठवाड़ा में मुझे नोटिस नहीं दी। तो मैं यहां के पुलिस के तमाम जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उम्मीद करके आया था कि एक तरफा मोहब्बत का सिलसिला जारी रहेगा, मगर अच्छा हुआ कि आपने हमको लव लेटर नहीं दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हालात हाजरा का जलसा है और जैसा कि अभी आपके सामने जनाब तौफीक साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जलसे के इख्तिताम पर जब आप लोग वापस जाएंगे, मेरी आपसे नबन गुजारिश है कि आप पुरअमन तरीके से जाएंगे। मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि बगैर नारा लगाए आराम से जाइए, ताकि न सिर्फ हमारा जलसा इंशाअल्लाह कामयाब है बल्कि हम अपने तमाम चीजों के साथ साथ उन तमाम ताकतों को भी पैगाम देंगे जो मजलिस के ताल्लुक से बहुत सी अफवाहें उठाते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो जनाब तौफीक साहब ने आपके सामने जिस बात का जिक्र किया, हम तमाम उस पर अमल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने मोहतरम इम्तियाज जलील साहब की तकरीर को सुना, जिसमें उन्होंने बहुत सी बातों की तरफ आपका इशारा किया, बहुत से वाकयात का जिक्र किया। मैं शुरुआत में इस बात का जिक्र करूंगा कि सोलापुर के बल्दिया के इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इस साल होने जा रहे हैं और सोलापुर के बल्दिया का बजट 1200 करोड़ रुपये का है, जिसमें 102 अराकीन बल्दिया पर मुश्तमिल ये बल्दिया है और 1200 करोड़ का बजट है। सोलापुर, इसको स्मार्ट सिटी का स्टेटस भी मिल गया, मगर हम ये पूछना चाहते हैं, ये बल्दिया के इख्तिदार की इन कुर्सियों पर जो जालिम लोग बैठे हुए हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं
کہ 1200 کروڑ کا اگر اس بلدیہ کا بجٹ ہے تو آخر کیا بات ہے کہ جو ہمارے علاقے ہیں، غریبوں کے علاقے ہیں، دلت کی بستیاں ہیں، چاہے وہ نئی زندگی ہو، شاستری نگر ہو، قربان حسین ہو، جوہر بیٹ ہو، کیا یہاں پر کوئی ترقیاتی کام آپ کیوں نہیں کرائے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ڈرینیج کا ناقص انتظام ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے جو 1000 ملازم ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں آج وہ پریشان ہیں؟ آج یہاں کے ٹیکسٹائل انڈسٹری ختم کر کے رکھ دی گئی۔ کہاں گئی وہ سبسڈی جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کہاں گئی وہ سیڈ منی جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر سولاپور میں آپ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہاں کا امن مضبوط ہو، جہاں پر دلت کی بستیوں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں، رنگروں کی آبادیوں میں صحیح طریقے سے ترقیاتی کام ہو کروائے جائیں، کرپشن کا خاتمہ ہو، ٹرانسپورٹیشن صحیح ہو، ڈرینیج کا مؤثر انتظام ہو، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سبسڈی ملے، تو میں آپ سے دون گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس ایک تاریخی موقع آنے والا ہے کہ آپ کو اپنی جماعت مجلس کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ نکال کر پھینک دو، اکھاڑ کر پھینک دو ان تمام جماعتوں کو جنہوں نے سولاپور کی عوام کو دھوکہ دیا، جنہوں نے سولاپور کے غریبوں کے گھروں کے سامنے ڈرینیج کا انتظام نہیں کیا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کبھی موقع ملے تو اورنگ آباد شہر کو جا کر دیکھیے۔ ہمارے اراکین بلدیہ کی کامیابی کے بعد ہمارا ایک ایک رکن بلدیہ، رکن اسمبلی صبح شام محنت کرتا ہے۔ لوگوں نے ہم سے کہا کہ اورنگ آباد کی بلدیہ میں پیسہ نہیں ملے گا۔ ہم نے کہا ہم جانتے ہیں اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو ٹیڑھی انگلی سے گھی کو نکالیں گے، اور وہ کام اورنگ آباد میں ہو رہا ہے۔ ہمارے اراکین بلدیہ دن رات محنت کر کے جس علاقوں کو 20-22 سال نظر انداز کر کے رکھ دیا گیا تھا، جہاں پر روڈ کا انتظام نہیں تھا، جہاں پر پینے کا پانی کا انتظام نہیں تھا، آج آپ جا کر دیکھیے الحمدللہ ہمارے اراکین بلدیہ کی بے باک نمائندگی پر وہاں پر یہ تمام ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے کام کروائے جا رہے ہیں۔ میں سولاپور کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو موقع دیجیے۔ جس طریقے سے ہم نے اورنگ آباد میں ترقیاتی کام کا ایک ریکارڈ ہمارا اراکین بلدیہ قائم کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ سولاپور میں نئے کام کروائے جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے یا ہندوؤں کی بستی ہے یا دلتوں کی بستی ہے، یہ دنگروں کی بستی ہے۔ کام اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ انسانوں کی بستی ہے اور انسانوں کو ڈرینیج ملنا چاہیے، انسانوں کو پینے کا پانی ملنا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج ہی سے ہم بگل بجاتے ہیں اپنے بلدیہ کے الیکشن کا کہ جب بلدیہ کا الیکشن ہوگا سولاپور میں تو آپ کو اسمبلی الیکشن کی طرح اپنا ایک ایک ووٹ اپنی جماعت کے حق میں دے کر سولاپور کے روشن مستقبل کے لیے آپ کو اپنی پارٹی کو کامیاب کرنے کی میں ترغیب دینے کے لیے آیا ہوں، آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، کیا آپ مجلس کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ آپ مجلس کا ساتھ دیں گے۔ اور دیکھ لو کانگریس والوں، دیکھ لو شیو سینا بی جے پی والوں، لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنا ہاتھ اٹھا کر تم کو پیغام دے دیا کہ سولاپور میں اس کرپٹ نظام کا خاتمہ ہوگا اور یہاں پر ایک عوامی صحیح صاف ستھرا نظام کو وقت اپنائیں گے۔ میں آپ تمام سے پھر سے ترغیب دے رہا ہوں کہ اب کی بار جو اسمبلی الیکشن میں جو لوگ آ کر ہمارے اتحاد کو ہمارے صفوں میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کیے تھے، ہم ان کو دوبارہ نفاق پیدا کرنے نہیں دیں گے۔
بہت سے ماسٹر آئے، اب ماسٹر چلے گئے تو کوئی ٹیچر بن کر آئے گا، کوئی پروفیسر بن کر آئے گا۔ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف ہم کو اپنی جماعت مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ سولاپور کی جامع ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں، جماعت کو مضبوطی عطا فرمائیں۔ دوسری اہم بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے، وہ یہ ہے کہ جس کا ذکر امتیاز جلیل صاحب نے آپ کے سامنے کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس مجمع کے درمیان میں کھڑے ہو کر پوچھنا چاہتا ہوں تمام پارٹیوں سے کہ جب مالیگاؤں کا ججمنٹ آیا، 9 بچوں کو کوर्ट نے کہا ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، کیا کارٹل، کیا بی جے پی، کیا شیو سینا اس فیصلے کا ویلکم کرتی؟ کیا کانگریس این سی پی اس فیصلے کا ویلکم کرتی ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ تمہاری پالیسی کیا ہے؟ مجھے 2006 آج بھی یاد ہے، جب بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اس بم بلاسٹ کے بعد میں نے جا کر وزیر اعظم ہندوستان اس وقت کے منموہن سنگھ صاحب سے ملاقات کی، ان سے جا کر کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ہماری مسجد میں بم لگا دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مجھ سے کہا گیا ایک مرتبہ آپ مہاراشٹر کے اس وقت کے مرحوم مانے جو سابق چیف منسٹر تھے ان سے ملاقات کر لیجئے، وہ آج دنیا میں نہیں ہے۔ ان سے ملاقات کیا، کانگریس کے بڑے بڑے این سی پی کے لیڈر موجود تھے کیونکہ میں ان سے ملاقات کرنے کو جا رہا تھا۔ مجھ سے کہا گیا اس میٹنگ ہال میں آپ کو نہیں معلوم ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہم مالیگاؤں کے 9 بچوں کو سزا دلائیں گے، انہوں نے کیا۔ میں نے کہا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تم نوجوانوں کے مستقبل سے نہ صرف کھیل رہے ہو بلکہ تم نہ صرف مالیگاؤں کو بدنام کر رہے ہو بلکہ تم ہندوستان کے ان تمام مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو جن کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو فخر ہے اپنے دین پر چلنے کا، اور اسی بات پر ہم کو فخر بھی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ اس ملک سے ہم نے ہمیشہ وفاداری کی، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا۔ آج ملک کو آزاد ہو کر 70 سال ہو گئے نوجوانوں، 70 سال کا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ہندوستان کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے 10% لوگ ہمیشہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان اس ملک سے وفاداری نہیں کر سکتا، نوجوان دہشت گردی کی طرف جا سکتا ہے۔ میں ان 10% لوگوں سے میری لڑائی ہے، میری لڑائی ہندوؤں سے نہیں ہے، میری لڑائی کسی سے نہیں ہے، میری لڑائی ان 10% لوگوں سے جو ہندوستان کے اقتدار پر قبضہ کر کر بیٹھے 70 سال سے۔ ملک اگر حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے، دلتوں کو ان کا حق ملنا ہے، مسلمانوں کو عزت کی زندگی گزارنا ہے، تو نوجوانوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں کہ 10% لوگ جو ہمارے ملک پر قابض ہو چکے ہیں ان کو نکال کر پھینکنا ہے، ان کو اقتدار کی کرسیوں سے نکال کر جیلوں میں ڈالنا ہے، تبھی جا کر غریب اور مظلوم عوام کو انصاف ملے گا۔ آج 5 سال وہ مالیگاؤں کے بچے جیل میں زندگی گزارے، کون ذمہ داری لے گا اس کا؟ ایک ایک دن ان کے لیے ایک تکلیف کا دن گزرا ہوگا۔ وہ 9 بچوں میں سے ایک تو انتقال ہو گیا، ایک دنیا میں بھی نہیں رہا کہ زندگی میں اس کو خوشخبری مل جاتی کہ جو جھوٹا الزام اس پر لگایا گیا تھا کہ مسجد کے سامنے بم بلاسٹ کرنے کا، مگر آج دنیا میں نہیں رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے، اس وقت کے ATS آفیسر سے نام لے کر کہہ رہا ہوں، اس آفیسر کا نام جناب رگھوونشی تھا۔ مسٹر رگھوونشی، تم تو آج پونا میں آرام سے اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہے ہوگے، مگر مجھے یقین نہیں آتا کہ تم کو آرام سے نیند آتی ہوگی رات میں، کیونکہ اگر انسانیت تمہارے سینے میں زندہ ہے تو تم کو وہ انسانیت تم کو مجبور کرے گی کہ تم عوام
عوام کے سامنے آ کر کہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اگر زندہ ہے انسانیت تو آ کر کہہ دو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مگر بچوں کی زندگی خراب ہو گئی. جب بچوں کو ٹرائل کورٹ نے سزا دی تو مسٹر رگھوونشی ٹی وی چینل پر تھے، بول رہے تھے میں ایسا کیا، یہ کیا. آج جب ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں ہے انوالو، تو اپنے گھر میں جا کر دروازے بند کر کے، پردے ہٹا کے، سیل فون کو بند کر کے، لینڈ لائن کو بند کر کے، انٹرنیٹ کو نکال کے، سب چیز بند کر کے خاموش بیٹھے ہیں. یاد رکھو یہ بچوں کی معصومیت، یہ بچوں کی سے ناانصافی انشاءاللہ تعالی اگر آج آپ معافی نہیں چاہیں گے تو اوپر والا انصاف کرے گا، اوپر والا انصاف کرے گا. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ وہ بچے تو زندگی کے اپنے 5 سال کھو دیے، ان کی ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، ان کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی، ان کے بہنوں پر، ان کی بیویوں پر، ان کے اولاد پر کیا گزری ہوگی. ہندوستان پر اگر حکومت کرنے والوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جواب دیں گے اس کا؟ ٹھیک ہے تم نے مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہو، کیسر الدین اویسی فلاں ہے، اویسی فلاں ہے، اویسی یہ ہے. ٹھیک ہے دنیا کا سب سے بدترین انسان میں ہوں، میں مانتا ہوں. تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو نا، تم تو پاپی نہیں ہو. ٹھیک ہے میں پاپی ہوں، مگر اگر تم راجہ ہریش چندر کی جائز اولاد ہو تو بتاؤ پھر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے ہم پر. کانگریس پارٹی کے لوگ خاموش ہو گئے ہیں. کیا کانگریس پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، کیا راشٹروادی کانگریس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مالیگاؤں کے فیصلے کے بعد ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو آ کر معافی چاہنا پڑے گا؟ نہیں معافی چاہیں گے. ارے جو آدرش پر نہیں معافی چاہے بچوں پہ کیا معافی مانگیں گے؟ وہ آدرش کی بلڈنگ بمبئی میں بنائی گئی، یہی کانگریس کے دور اقتدار میں اسد الدین اویسی پر الزام لگاتے کہ یہ راشٹرواد نہیں ہے، یہ دیش بھکت نہیں ہے. ارے میں تمہارے راشٹرواد اور تمہارے دیش بھکتی کا سوال کرتا ہوں کہ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جن سپاہیوں کی بیواؤں کے لیے بلڈنگ بنانے کا انتظام کیا گیا تھا وہاں پر تم نے اپنی ساس، اپنے سسرال کو فلیٹ خرید کر دے دیا. اور آپ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم کو الزام لگاتے ہیں. میں کانگریس اور راشٹروادی کانگریس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ مالیگاؤں کے فیصلے کے بعد تم کو مہاراشٹر کی عوام سے معافی چاہنا پڑے گا. تم کو معافی چاہنا پڑے گا کہ کیونکہ تمہارے اقتدار میں ظلم ہوا. حمایت بیگ کا مقدمہ، جو پولیس کے اعلیٰ عہدیدار یہاں پر ہیں جو میری آواز کو سن رہے ہیں، جو میری تقریر کو ٹیپ کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری تقریر کو ٹیپ بھی کر رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں. سن لو میری اس بات کو. کیا کہا کورٹ نے کہ حمایت بیگ پونا کے جرمن بیکری بلاسٹ میں انوالو نہیں ہے، ملوث نہیں ہے. تو وہ جو 12-13 لوگ مارے گئے کون ذمہ دار ہے پھر اس کا؟ تم نے حمایت بیگ کے 3-4 سال 19 کا بچہ تباہ کر دیے. کس نے کیا پھر پونے جرمن بیکری کا بلاسٹ؟ بتاؤ کانگریس والوں، بتاؤ راشٹروادی والوں، کس نے کیا؟ تمہارا چیف منسٹر، تمہارا ڈپٹی چیف منسٹر، تمہارا ہوم منسٹر، تمہارا پولیس کمشنر، تمہاری اے ٹی ایس، سب چیز تمہارا تھا. تو پھر بتاؤ حمایت بیگ بے قصور ہے تو پھر کس نے کیا؟ جو لوگ مارے گئے، جو لوگ مر گئے، ان کے افراد خاندان کو یہ معلوم ہونا نہیں چاہیے کہ کس نے مارا ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے بیٹے کو. حمایت بیگ کو ظلم کیا گیا. کتنے واقعات آپ کے سامنے میں رکھوں، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہی ظلم اور ستم کی وجہ سے کانگریس اور راشٹروادی کانگریس نے اقتدار کو کھو دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ چل رہا ہے. مگر ہر بار یہ کہتے نہیں اویسی ملاوا ہے، ملاوا ہے. اویسی مجلس کوئی ملی بھی نہیں ہے، یہ اوریجنل مال ہے. یہ
یہ ملاوٹ کا نہیں ہے، یہاں ہی ملائے وہاں ملائے، کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والی جماعت کا نام ملت اتحاد المسلمین ہے۔ ہم لوگ شارٹ کٹ نہیں لیتے، نہ ہم لوگ روڈ سے اتر جاتے، نہ ہم پیٹ دکھا کر بھاگتے، نہ ہم جیلوں کو جانے سے ڈرتے، نہ ہم اپنے سینوں کو گولیوں کے سامنے پیش کرنے سے ڈرتے، نہ ہماری ماں نے ہم سے یہ کہہ کر نہیں بتایا کہ بیٹا اگر کل تو زندہ نہیں آئے گا تو میں تیرے نام پر رہوں گی، بلکہ ہماری ماں ہم سے کہتی ہے کہ تو زندہ رہے گا، اور اگر تو اپنے میری دودھ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو جب تک تجھے اللہ زندہ رکھے گا تو غازی کی طرح رہے گا، اور اگر تو نہیں رہے گا تو شہید کی طرح رہے گا۔ کہ ہم کو مت سکھاؤ، ملے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ آپ کس سے ملے ہوئے ہیں؟ کہاں ملے ہوئے ہیں؟ اب تو ہیلی کاپٹر بھی نکل گیا۔ اٹلی کا ذکر ہوا، میں ہندوستان کا ہوں، اس سرزمین میں پیدا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اسی سرزمین میں جاؤں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات یہاں پر ہیں۔ آج پورے مہاراشٹر میں سوکھا ہے، پورے مہاراشٹر میں سوکھا ہے، کتنے کنال، یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں 2 یا 3% پانی، خاص طور سے مرتھواڑا میں 400 کسان، اب تک 500 کسان خودکشی کر لیے، مگر بی جے پی شیو سینا کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے؟ اسد الدین اویسی کو نعرہ کیوں لگا ہے؟ کسان مر رہا ہے، بینک کا لون نہیں دے سکتا، 9,000 کروڑ روپے لے کے وجے مالیا بھاگ گیا، مرتھواڑا کا کسان 25,000 1 لاکھ کا لون نہیں دے سکتا، تو عزت کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے اسی پیسوں سے زہر پی دیتا ہے، اور ان کو فکر ہے اویسی کیا بولا، اویسی کیا بولا، اویسی کیا بولا۔ ارے میں تو بولتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا، مگر تم کیا کر رہے، تم کیا کام کر رہے، تمہارا ریکارڈ کیا ہے یہ تو بتاؤ عوام کے سامنے۔ اگر مہاراشٹر میں، مرتھواڑا میں قحط ہے، ڈراؤٹ ہے، تو یاد رکھو یہ پریشانی معلوم ہوتی ہے کہ بارش نہیں ہونے والی ہے، ٹیکنالوجی اتنا بڑھ چکی ہے۔ آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ دیکھ کے بول سکتے یہاں اس سال نارمل بارش ہوگی، نارمل سے کم ہوگی، یا مائنس میں بارش ہوگی۔ 2 سال ہو گئے بی جے پی شیو سینا کی سرکار بن کے، کیا آپ کے پاس ڈیٹا نہیں تھا؟ کیا آپ کو ماہرین ایکسپرٹس نے نہیں کہا کہ بارش نہیں ہوگی؟ کانگریس راشٹروادی بھی وہی سلسلہ چلتا رہا، 75,000 کروڑ روپے کا اریگیشن کام کیے، بولیے راشٹروادی کے لوگوں نے جا کر پوچھا کہ صاحب پانی نہیں ہے کنال میں، تو صاحب نے کہا منہ تم کیا بولا تھا نا، نہیں بولا تھا، بولا تھا۔ اب یہ لوگ آگے 2 سال سے IMD کی رپورٹ، سیٹلائٹ کی رپورٹ سب کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہے، بارش نہیں ہے، تو ان کیا بولتے بیف بینڈ، ہندوتوا، گولوارکر، ساورکر، فنا، انہیں مر گیا تو اس کا اسٹیچو لگائیں گے، انہیں زندہ رہا تو اس کو گھر دیں گے۔ ارے کیا کر رہے کسان مر رہا، تم کو اقتدار ملا، حکومت کرو، غریبوں کی مدد کرو، مگر نہیں۔ وہ کانگریس NCP والے اریگیشن کنال میں پانی تو نہیں آیا، پیسہ تو لے کر چلے گئے۔ اب یہ لوگ کیا کرنے والے نہیں معلوم۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پورے مرتھواڑا میں ہر کسان کو، ہر گھر کو جہاں پر ڈراؤٹ افیکٹڈ ہے، کیوں نہیں آپ تیل دیتے اور زیادہ ان کو؟ کیوں نہیں اور زیادہ چاول دیتے ان کو؟ کیوں نہیں گراؤنڈ واٹر ایکٹ 2009 میں پاس کیا، اس کو امپلیمنٹ کرتے آپ؟ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سابقہ کلیکٹر نے بہت اچھا کام کیا تھا سولاپور میں، گراؤنڈ واٹر ایکٹ کا امپلیمنٹیشن نے بہت زبردست طریقے سے کیا تھا، رورل واٹر اسکیم کا انتظام صحیح کیا تھا۔ اس کلیکٹر کا ٹرانسفر نئی ممبئی میں ہوا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ اویسی کو معلوم نہیں ہے سولاپور کے بارے میں، سب خبر رکھتا ہوں۔
اچھا کام کرے تو اس کی تعریف بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کام میں یہ بولوں گا، میں بولتا ہوں گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں بزرگوں، 1971 کے بعد ایسا بڑا خط مراٹھواڑہ میں آیا، اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے ہم سے کیا کہا قرآن کریم میں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. کبھی پڑھو نوجوانوں، تم آج موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یہ جو نعرے لگاتے ہو نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر کبھی قرآن پڑھو. دیکھو قرآن میں کیا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ کیسے دنیا کے ندیوں کا پانی جا کر جب سمندر میں چلا جاتا ہے تو اللہ سورج کو حکم دیتا ہے کہ سورج کا اپنا جگر جلا کر سمندر سے ایک بھاپ نکلتی ہے، اور وہ بھاپ جب آسمان میں جاتی ہے تو پھر وہ بادل بن کر بارش آتی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ جب بارش نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تم زکات نہیں دو گے تو بارش نہیں ہوگی. دیکھ لو، ہم تمام کو بشمول میرے، ہم کو اپنا گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی، کیا تم زکات دے رہے ہو؟ اور میرا ماننا یہ کہ ہندوستان کے جو مالدار مسلمان ہیں، اگر وہ زکات نکالیں گے تو یقیناً 70-80% مسلمانوں میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی. زکات دو، بارش ہوگی انشاءاللہ تعالی. ظلم مت کرو، بارش ہوگی انشاءاللہ. حکومت کرنے والوں ظلم مت کرو. کوئی پارٹی کے ہو، تم کو اقتدار ملا تو اللہ کی طرف سے ملا، ظلم مت کرو. تم ظلم کرو گے غریب پر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم رحم کرو زمین والوں پر، جیلوں میں ڈالنا چھوڑو ان کو. ہمارے پیٹ پر لات مت مارو، کسانوں کی زندگی سے مت کھیلو، غریبوں کا استحصال مت کرو، بڑی بڑی کمپنیوں کے اشاروں پر مت ناچو. یہ غریب ہندوستان کا جو ہے نا، وہی ہندوستان کی جمہوریت کو زندہ رکھا ہے. کوئی دولت مند ووٹ ڈالنے نہیں جاتا. یہ غریب چاہتا ہے خاص طور سے دلت ہوتا ہے، کیونکہ دلت یہ سمجھتا ہے کہ امبیڈکر نے مجھے ووٹ دیا حق ڈالنے کا، میں بابا صاحب کے نام پر جمہوریت کے لیے ووٹ ڈالوں. مسلمان کہتا ہے کہ مجھے اپنی آواز کو، اپنی پسند کا اظہار کرنا ہے. ہم ہی تو جمہوریت کو زندہ رکھے ہیں. ظلم کرنا چھوڑ دو، بارش ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد تلاش، وسیلہ تلاش کر. ہم کو کیا بتایا گیا؟ خوشخبری آ گئی تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو. کوئی دنیا سے چلا گیا تو نماز جنازہ پڑھو. کسی چیز کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، نماز حاجت کرو، پڑھو. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، فیصلہ لوں یا نہ لوں، تو استخارہ کرو. ہم کو کیا بتایا گیا کہ سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے، تو کسوف و کسوف کی نماز کا ذکر کیا گیا. اور جب بارش نہیں ہوتی ہم سے کیا کہا گیا کہ جاؤ اور تالاب کے پیٹھوں میں جاؤ یا بڑے میدان میں جا کر ایک مجمع کی شکل میں. علماء کرام نے کہا کہ 3 دن روزہ رہ کر جا کر نماز استسقا کرو اور اللہ سے بھیک مانگو کہ پروردگار بارش کو نازل کر دے. میں آپ کی موجودگی میں تمام ذمہ داروں سے سولاپور کی اپیل کر رہا ہوں. اسد الدین اویسی کو گناہگار ہے. میں اس اولیاء اللہ سے، ان علماء سے، اس اہل دل سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ آپ رات کے سناٹوں میں اٹھ کر اللہ سے بھیک مانگتے ہیں. آپ ہندوستان کے لیے اور مراٹھواڑہ کے لیے بارش کے اللہ سے بھیک مانگیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظوں کو اللہ لاز رکھ لے گا، تمہارے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی لاز اللہ رکھ لے گا.
نہیں ہے, درخت نہیں ہے, بے زبان جانور مر رہا ہے, انسان مر رہا ہے. پروردگار تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ, تو بارش کو نازل کر دے ہندوستان میں. دعا کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو. نوجوانوں, نمازوں کی پابندی کرو, صبر کرو اور اللہ سے مانگتے رہو, اللہ سے بھیک مانگتے رہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ تم دیکھو گے کہ تمہاری دعائیں خالی نہیں جائیں گی, تمہاری صدائیں خالی نہیں جائیں گی. تمہارے آنکھوں سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں بہنے والی آنسوں کی لاج اللہ رکھے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے مراٹھواڑہ میں ایسی بارش ہوگی, ایسی بارش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ تالاب بھر جائیں گے, کنال بھر جائیں گے اور زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کرتے رہیں. یہ بڑا سخت مرحلہ ہے انسانوں کے لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر کہ ایک ٹینکر کے اوپر 70-80 ہماری خواتین دوڑ رہی ہیں 2 ڈبے پانی کے لیے, 2 گھڑے پانی کے لیے, اور ہم کہتے ہیں ہندوستان کو ایسا بنا دیں گے, ہندوستان کو چین سے مقابلہ کریں گے, فلاں کریں گے. ارے حکومت کرنے والوں, تم غریب کو پانی نہیں پلا سکتے, تم بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑو, چھوٹی بات کرو, اہم کام کرو, غریب کو پانی مہیا کرنے کا کام کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے بھیک مانگ کر کہہ رہا ہوں کہ دعا کرو. اتنا بڑا قحط شاید ہندوستان میں کبھی آیا ہوگا کہ آپ کو معلوم کہ 100 کروڑ کی زیادہ آبادی والے ہمارے اس ملک میں, وطن عزیز میں 40 کروڑ سے زیادہ لوگ آج پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. 40 کروڑ سے زیادہ لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے, اور ہمارے وزیر اعظم ایسے ہیں کہ متروں یہ ملک جا رہے, وہ ملک جا رہے. جانتا پورا ہونے کے بعد آج میٹنگ لیے چیف منسٹروں سے کہ کیا کرنا چاہیے. میرے وزیر اعظم مسٹر مودی, یہ میٹنگ 2 مہینے پہلے لینا تھا, من کی بات پہلے کرتے تھے, خالی من کی بات, من کی بات. ارے پینے کو پانی نہیں ہے, مر من کی بات, پینے کو پانی نہیں ہے, مگر اوباما سے ملوں گا جا. عجیب و غریب ہے. کیا اسی لیے غریبوں نے آپ کو ووٹ دیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے ان لوگوں میں کتنا درد ہے غریبوں کے لیے, کسانوں کے لیے. ارے چلچلاتی دھوپ ہے مراٹھواڑہ میں, چلچلاتی دھوپ ہے, 45 ڈگری ہے, اور دوپہر کی دھوپ میں بھی سردی ہو. ایسی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ دوپہر کی دھوپ میں بھی ایک کسان کی آنکھوں میں اندھیرا ہے. مسٹر مودی, کیا آپ کی بی جے پی, آپ کا سنگھ پریوار, آپ کا چیف منسٹر اس کسان کی آنکھوں میں جو اندھیرا اس کو ہٹائیں گے؟ ہٹاؤ اس اندھیرے کو, ظلم کرنا چھوڑ دو, رحم کرو, رحم کرو, رحمت نازل ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے پھر سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم بھیک نہیں مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ اس سرزمین پر, اس مراٹھواڑہ میں, مہاراشٹر میں, پورے ہندوستان میں, تلنگانہ میں, مدھیہ پردیش میں, اتر پردیش میں, جہاں جہاں ہم پانی کی ضرورت ہے, اللہ اتنی نفع بخش بارش کو اللہ نازل کرے کہ سرزمین پانی سے بھر جائے, بے زبان جانور اس کو فائدہ ہو جائے, کسان خودکشی کرنا چھوڑ. افسوس ہوتا ہے کہ آج ایک آدمی 9,000 کروڑ لے کے بھاگ گیا اور کسان 25,000 50,000 کے لیے تڑپ رہا ہے. تیسری بات, میرے بھائی, میرے عزیز دوستوں, ہم مسلمان بغیر کھانے کی بات کرے رہ سکتے ہیں؟ کل ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا, میں سلام کرتا ہوں ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو. ہائی کورٹ نے کہا گوشت کھانا ہے تو کھاؤ, پیٹ بھر کھاؤ,
بڑا چھوٹے کی تمیز نہیں کی ہائی کورٹ نے نہیں کی نا. ہائی کورٹ نے کہا بڑا بھی کھاؤ چھوٹا بھی کھاؤ. اس سے زیادہ نہیں بولتے نا تو پھر کیس ڈالیں گے میرے کو. کیوں ہماری اردو بولے, چچا کو بولے, ماما کو بولے, یہ کیا ہے رے بھائی؟ چچا کو نہیں بولنا, ماموں کو نہیں بولنا, خالہ کو نہیں بولنا. یہ کہاں سے ملک چچا خالہ کہاں ہے ملک؟ ملک ملک ہے. ہاں یہ ملک امریٹ کرتا ہے. یہ ملک ان تمام مجاہدین کا ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کیا ہے. بامبے ہائی کورٹ نے کہا گوشت کھاؤ, بڑا بھی کھاؤ چھوٹا بھی کھاؤ, مگر یہاں مت کاٹو, باہر سے لا لو. ٹھیک ہے 50% کامیابی. اب تلنگانہ سے آئے گا گوشت کھاؤ, گوا سے آئے گا کھاؤ, مدھیہ پردیش سے آئے گا کھاؤ, پیٹ بھر کھاؤ, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اورنگ آباد جا کے نان کھڑے کھاؤں گا بڑے کی انشاءاللہ. کیا روکتے میرے کو آپ ہائی کورٹ والی کہاں بول کے روکتے؟ آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ گوشت کا نام لیتے کہ دیکھو چہروں پہ بحالی آ گئی. دیکھو حکومت کرنے والوں ہمارے کو محروم مت رکھو. آپ دلت گوشت کھاتا, مسلمان کھاتا, کرسچین کھاتا, ہمارے ہندو بھائی بھی کھاتے ہوں, ہمارے دوست ہیں. یقیناً گائے پر پابندی ہے, رہنا چاہیے. گائے کو نہیں کہا, قانون ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں, مگر دوسرے کو ایکٹ کر لیا, دوسرے کو ایکٹ کر لیا. کہاں سے غریبی میں کیا کھائیں گے ہم؟ آج آپ جا کے دیکھو مرتھواڑہ میں جب آ رہا تھا یہاں پر, بلکہ پربھنی جب جا رہا تھا, میں دیکھا کہ کئی جگہوں پر جانور پھر رہے, چھوڑتا ہے کسان. جانور کو پال نہیں سکتا کسان, اپنے گھر میں پالے گا یا جانور کو پالے گا, کیا ہو رہا؟ مگر ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. پر پورا برخاست ہو جائے تاکہ غریب کھا سکے. اور ہمارے کو بھی فون کر کے بولے رہے بڑے پریشانی ہو رہی ہے بھائی, مل رہا ہی نہیں, منہ کو مزہ ہی نہیں لگ رہا. پہ پابندی, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, تو کیا کھانا بھائی؟ اب پہلا بولیں گے نہیں کپڑا ایسا نہیں پہننا ایسا پہننا. اگر میں بول دیا کہ ٹھیک ہے کل سے پورے شیروانی پہننا, آپ کیا بولیں گے؟ ہم کیا ہے؟ ہمارا ملک میں جمہوریت ہے, کانسٹیٹیوشن ہے. کل ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا کہ آنے سے پہلے رات میں نکلا, ظہیر آباد میں رک کر آیا, تو نکلنے سے پہلے ٹی وی پر دیکھ رہا تھا, تو بی جے پی کے لوگ بول رہے, سنگھ پریوار کے لوگ بول رہے نہیں, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹو پرنسپل ہے آرٹیکل 38 شاید, جس میں کہا گیا کہ چائے پر پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ فنڈامنٹل رائٹ. فنڈامنٹل رائٹ ڈائریکٹو پرنسپل کا باپ ہے. اب موٹی زبان میں سمجھانا نا, ٹیکنیکل بولے تو بولیں گے کیا بول کے چلے گئے, سمجھ میں نہیں آیا. تو کل کے دن اگر کوئی بولا کانسٹیٹیوشن میں ایسا لکھا ہوا ہے, ہندوستان کے آئین میں, ہندوستان کے سمویدھان میں, کہ یہ ہے, آپ بولنا فنڈامنٹل رائٹ اس کا باپ ہے ڈائریکٹو پرنسپل کا. آپ بولے نہیں ایسا نہیں کرنا تھا. پھر اب بات کریں گے یکسر سول کوڈ نافذ کر دو, یونیفارم سول کوڈ نافذ کرو. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, نوجوان